सिरात इश्क आखिरी किस्त। मौजे सबा ए जाने से है मैं यहाँ पे हूँ, तो आके मेरे दिल में उतर, मैं यहाँ पे हूँ। क्यों बेकली से फिर रहा है तू गली गली, ए आसमां की चांद उतर, मैं यहाँ पे हूँ। इस बुले सराते इश्क पर लाया है मुझको दिल, अब फूंक फूंक कर मुझे रखना है हर कदम। इल्म दिन थप्पड़ खा के ज़मीन पर कमर के बल गिर चुका था। उससे बामुश्किल खुद को संभाला और उठने की कोशिश की। उठते उठते उसको महसूस हुआ उसकी बत्तीसी तक में दुकन है और गिरने की वजह से कमर में भी झटका लगा है। इस वक्त तो उसे अपनी गरीबी और कमाईगी का जिस कदर भी दुख हो सकता था हुआ। उससे पहली बार अपने अल्लाह से गिला भी किया। ये भी कहा, तो चौधरी का भी अल्लाह है और मेरा भी, तो उसका भी रासिक है, मेरा भी, लेकिन हम दोनों के रिस्क की तकसीम में इतना तासाद क्यों? जवाब तो ना मिला, लेकिन उसने खुद को कई झूठी तसल्लियों से बहलाया और कमरे से निकल गया। इर्शिश का रुख अस्पताल की तरफ था। अस्पताल में सद्दफ और फैज़ान आ चुके थे। दानियाल भी मौजूद था। गांव के और भी लोग थे। आखिर नैन की छुट्टी हो गई थी। उसे अब घर ले जाना था। ढोल वालों का इंतज़ाम सफ़ेद हवेली के बाहर हो चुका था, जो अब इर्शिश और नैन की आमद के मुंतज़िर थे। बानो भी बकरा पकड़े इंतज़ार कर रही थीं कि नैन का सदका उतारेंगी, तभी उसको हवेली के अंदर आने देंगी। अर्जिश का हाथ थामे थामे नैन अस्पताल से बाहर आ रही थी। हिसर की उंगली दानियाल ने पकड़ी हुई थी। बाहर आकर अर्जिश ने सदफ से नैन का ख्याल रखने के लिए कहा और खुद गाड़ी लेने चला गया। आज बहुत खूबसूरत दिन है, तुमको नई जिंदगी मिली है। सदफ ने मोहब्बत से नैन के कान में सरगोशी की। और यही नहीं, महबूब की मोहब्बत भी। आराम से सब सुन रहे हैं। नैन हंसती। यार सुने और फैजी तो लाजमी सुने, उसे भी तो पता चले कि मोहब्बत किसको कहते हैं। नैन का चेहरा मारे शर्म के सुर्ख हो गया। दयानियाल की नज़र नैन पर थी, जो बड़ी सी स्याह चादर में आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। शर्माई शर्माई सी नैन, जिसकी आंखों में भी हया थी और चेहरे पर भी। दानियाल अपनी कमाईगी पर अफसरदा था, मगर उसका रुआं रुआं नैन के लिए दुआ गो था। तुम हमारे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। दानियाल ने सोचा। इसी सोच में हिसर के हाथ पर उसकी गिरफ्त कमज़ोर हो गई और वो गिरने को था कि दानियाल को होश आया। उससे हिसर को संभाला। जीप आ गई थी। सदफ ने नैन की मदद की और वो जीप पर बैठ सकी। जीप कदरे ऊंची थी, इसलिए उसे मुश्किल हुई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि नैन को मुश्किल होगी, वरना मैं कार ले आता। नैन बैठ चुकी थी। अर्शिश शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, मगर अर्शिश को शर्मिंदगी से निकालना नैन के बाएं हाथ का काम था। अर्शिश ही क्या, नैन के सामने कोई भी हो, उसने कभी किसी को शर्मिंदा नहीं किया था और ना ही नीचा दिखाने की कोशिश की। रास्ता बहुत ऊंचा नीचा था। आहिस्ता आहिस्ता जीप चलाते हुए अर्शिश की सारी तवज्जो नैन पर थी। मोहम्मद हुसैन ने अब की बार इल्मदीन को इस जोर का धक्का दिया कि उस गरीब का सर दीवार से जा लगा, और सिर्फ लगा नहीं, उसका सर फट गया। इस दिन तो सिर्फ कमर में झटका आया था, आज लगता था काम तमाम हो गया। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थीं। दरवाजे पे खड़े मुहाफिज ने झांका, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि इल्मदीन की मदद करता। चौधरी ने ये देख लिया कि उसके एक और सर खरीद ने उसे देख लिया है। अनवर, चौधरी ने कड़कदार आवाज़ के साथ अनवर को बुलाया। अनवर बोतल के जिन की तरह सामने था। सांस आ रही हो तो अस्पताल ले जाओ, वरना दे आओ घर वालों को, और कफन दफन करवा देना, चौधरी ने बेअतनाई से कहा और बैठक के अंदरूनी दरवाजे से घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब चला गया। अनवर ने नब्ज़ देखी। उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। आया नब्ज़ चल रही है या नहीं। खून मुसलसल बह रहा था। उसने एक लड़के को आवाज़ दी। दोनों ने इल्मदीन को गड्ढे पर लिटाया, क्योंकि गाड़ियों पर तो साहब लोग सफ़र करते थे। गड्ढा, जिसके आगे दो बैल बंधे हुए थे, जितना भी तेज़ चलता गाड़ी का मुकाबला नहीं कर सकता था। गांव के करीबी अस्पताल, जिससे कुछ देर पहले नैन सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुई थी, वहीं इल्मदीन इमरजेंसी में लाया गया। ज़ख़म पर घर में ही एक पट्टी बांधी गई थी, वो भी गरीब के खून से सुर्ख हो चुकी थी। अस्पताल के दिखाई देते ही अनवर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। गरीब, गरीब का ना सोचे तो क्या करे। अमीर, वो भी मोहम्मद हसन जैसे लोगों के बारे में क्या सोच सकता है कोई। उनकी तो बस चाकरी करनी होती है, वो भी बाहालते मजबूरी, वरना इल्म-दीन जैसी हालत, बल्कि उससे भी ज़्यादा तबाह हालत हो सकती है। अस्पताल में बताया गया कि इल्म-दीन चकरा के गिर गया था।
ویسے بھی چودھری کے ادنا ملازم کے لیے کسی کے دل میں نہ شک ہو سکتا تھا نہ شبہ۔ کسی کو غرض ہی کیا ہے اس کو مارا گیا تھا یا وہ چکرا کے گرا تھا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، جرم اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، جہاں علم دین گرا اور اس کا خون بکھرا، صاف کرنے کا موقع نہ ملا۔ راشد اپنے عملے کے ساتھ وہاں آ دھمکا تھا۔ راشد چاہے سی ایس پی آفیسر تھا، اس نے چودھری سے بہت رشوت لی تھی۔ بے شک اس کا ضمیر سو چکا تھا۔ روپے پیسے کی لالچ نے اس کے دل سے گناہ ثواب کے فرق مٹا دیے تھے۔ وہ خون کے نشان پر چونک گیا۔ آج کون حلال ہوا ہے یہاں؟ وہ علم دین کو چکر آیا تھا اور وہ دیوار سے ٹکرا گیا۔ قائم مقام ملازم نے رٹا رٹایا جواب دیا۔ چکر؟ راشد کی ہنسی میں وہ سارے سچ دکھائی دے رہے تھے جو ملازم چھپا رہا تھا۔ چودھری صاحب کو بتاؤ، میں آیا ہوں۔ راشد نے جس تحکم سے کہا، ملازم نے چونک کر اسے دوبارہ دیکھا۔ چودھری کو اس طرح بلانے کی ہمت تو شاید چودھرائن بھی نہ کرتی تھی۔ وہ گھر پہنچ کر پتہ چلا کہ جیپ کے اگلے دونوں ٹائروں کے نیٹ ڈھیلے ہیں۔ کسی بھی وقت ٹائر نکل سکتا تھا اور حادثہ ارزش سوچ کر ہی کام گیا۔ نین، ہزر اور وہ خود۔ اوہ میرے خدا! ارزش نے یہ بات نین سے چھپائی اور دانیال سے ٹائروں کے نٹ کسوانے کو کہا، اور وہ نین کو لیے اندر کی طرف بڑھا۔ پانو بھی نے کالے بکرے پر نین کا ہاتھ رکھوایا۔ گلاب کی پتیوں کی بارش میں وہ سب کے سب حویلی کے اندر آئے۔ نین کو ارزش نے کمرے میں بٹھا کر احتیاطاً گاؤ تکیے کی ٹیک لگائی۔ گھر بھر میں خوشی اور سکون کی لہر دوڑ گئی۔ سبحان بابا نے اپنی حیثیت کے مطابق روپے پیسے وار کے ایک طرف رکھے۔ بابا، اپنے ہاتھ کی اچھی سی چائے پلوا دیجئے سب کو، نین نے مسکرا کر کہا۔ ابھی لایا بٹیا رانی، بس آپ گھر آ گئی ہیں تو گھر میں رونق آ گئی ہے۔ شکریہ بابا، باہر مردانے میں بھی چائے اور مٹھائی بھیج دیجیے گا۔ آپ کو کس نے گولی ماری تھی؟ ہزر نے ماں کا چہرہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے طرف کیا۔ کسی نے نہیں میرے بیٹے، بس لگ گئی اتفاق سے۔ نین نے بے حادثہ ہزر کو پیار کیا۔ اس کو جانے یقین آیا کہ نہیں، لیکن وہ ماں کا چہرہ دیکھتا رہا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ صدف نے بھی سوال کیا۔ بانو بھی ہلکے ہاتھوں سے نین کے پیر دبا رہی تھیں۔ نین بار بار منع کر رہی تھی، لیکن وہ سن کے نہیں دے رہی تھیں۔ میں بہت بڑے امتحان سے گزر کر آئی ہوں، اب بالکل ٹھیک ہوں، نین نے مسکرا کر کہا اور صدف کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہارا بہت شکریہ صدف، تم نے اتنا خیال رکھا۔ کس کا؟ میرا، ہزر کا، ہم سب کا۔ صدف نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر تھپ تھپایا۔ پیاری نین تارا جی، میں نے ایسا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ شکریہ ادا کرنا ہے تو اپنے میاں کا ادا کرو، جس نے دن رات دعائیں مانگ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے تمہیں واپس مانگ لیا۔ نین کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ آ گئی۔ اوئے ہوئے، دیکھو کیسے بلش کر رہی ہو، یہ محترم ہیں کہاں؟ سبحان بابا چائے لے آئے، اور ساتھ ہی یہ خبر بھی کہ عریش میاں باہر ہیں، انہیں بھی چائے دے دی گئی ہے۔ دانیال خود ہی نٹ بولٹ کس کے ہاتھ دھو چکا تھا۔ ارزش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کو بے حادثہ گلے سے لگا لیا۔ دانیال کا دل تو پہلے ہی سے کسی کے سہارے، کسی ہمدم کے کندھے کا منتظر تھا۔ بے حادثہ پگھل گیا۔ کتنے بے آواز آنسو ارزش کے شانے پر موم کی طرح پگھلتے رہے۔ میں آج سمجھ گیا ہوں، جب میں نہیں تھا تو تم نے نین کی حفاظت کی، اور کیسے کی ہوگی، مجھے باخبر رکھتے تھے۔ سچ کہوں، میرے دل میں جانے کیوں تمہاری طرف سے بال آ گیا تھا، انسان ہونا، مگر آج خدا کو حاضر ناظر جان کر اپنی ان تمام باتوں کی معافی چاہتا ہوں۔ ارزش نے ہاتھ جوڑنا چاہے، مگر دانیال جو بھرا بیٹھا تھا اس نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ جب بہت ساری باتیں ہوں اور یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ پہلے کون سی کرنی ہے، تب خاموشی منصف بن جاتی ہے، سماعت بن جاتی ہے، احساس بن جاتی ہے۔ دونوں خاموش تھے اور باتیں ہو گئیں۔ ارزش نے اس بولتی خاموشی کو گلا صاف کر کے ختم کیا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جیپ کے ٹائر، میرا مطلب ہے حادثہ ہو سکتا تھا اور کسی کی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اسے ثابت نہیں کر سکتے۔ حالانکہ میرا اپنا دوست پولیس کے محکمے میں ہے، لیکن بیکار، میری فریاد کسی فائل کے نیچے دب کے رہ جائے گی، اور بس۔ یہ تو بڑی غلط بات ہے، دانیال نے دکھ کا اظہار کیا۔ دانیال کچھ کہہ رہا تھا، مگر پولیس کی جیپ کے سائرن میں اس کی آواز دب گئی۔ راشد،
जीप में अपने 4-5 होरियों के साथ सफ़ेद हवेली के खुले गेट से अंदर आया और जीप से चिस लगाकर उतरा। इन दोनों को देखकर मुस्कुराया और करीब आ गया। मुबारक हो। खैर मुबारक। अरीश ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। आप दोनों यहाँ खड़े हैं, खैर है? राशिद ने मशकूक से अंदाज में पूछा। मैं मिसिस को लेके बाखैर घर आ गया, और ये जो बाखैर का लफ्ज़ है, ये हमारी ज़िंदगी से निकल भी सकता था। क्या मतलब? राशिद चौंका। मतलब ये सर कि अहमद साहब की जीप के अगले दोनों टायरों के नट लूज थे, किसी भी वक्त गिर सकते थे। हम दोनों यही बात कर रहे थे कि ये किसकी शरारत लगती है, वरना एक नट लूज हो या एक टायर का हो, दोनों अगले टायरों के नट कैसे लूज हो सकते हैं? ओह! राशिद ने परेशानी से कहा। अगर किसी के हाथ नहीं लगे तो हम फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं। बात तो राशिद ने बिल्कुल ठीक की थी, लेकिन अब जो होना था हो चुका था। अगर ऐसा था और आपको शक भी था तो टायरों को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। यार, अर्शिश ने सख्त लहजे में कहा। मेरा शक किस पर है तुम जानते हो, लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे, इसलिए कहने का क्या फ़ायदा? राशिद खुद पर डायरेक्ट अटैक होता देख और सुन रहा था। बात सच थी, वरना क्या मजाल कोई झूठा इल्ज़ाम सह जाए। इससे पहले भी मैंने चौधरी का नाम मुख्तलिफ जराइम में लिया है, तुम कुछ ना कर सके। बस अब सोचा है हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद लड़ेंगे। तुम अपनी वर्दी के लिए चौधरी से तहफ़्फ़ुज़ की भीख मांगो, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने रब से मदद मांगते रहेंगे। अर्शिश ने कहा और मुस्कुराया। शुक्र है मिसिस अब ठीक हैं, घर आ गई हैं, वरना जब तक अस्पताल में थीं मैं खौफज़दा ही रहा। खैर दानियाल, तुम मेहमानों के लिए चाय का इंतज़ाम करवाओ, मैं अपने दोस्त के साथ बैठक में जा रहा हूँ। फैज़ान साहब भी काफ़ी देर से अकेले बैठे हैं। मुझे तुम्हारी मिसिस का बयान लेना है। ओके, बैठक में चलो, बयान भी ले लेना। राशिद मुतमिन हुआ कि जिस काम से आया है अरीश उसके लिए मान गया है। चौधरी का खास मुलाजिम इस वक्त अस्पताल में है। राशिद ने चलते चलते इत्तला दी। कौन? इल्मदीन। राशिद ने संजीदगी से कहा। उसका हमारे केस से क्या ताल्लुक? वो क्यों अस्पताल में है? ये गांव है अर्ज़ अहमद, तुमने ज़िंदगी को इस तरह से नहीं देखा जिस तरह यहाँ देखा जाता है। राशिद ने नरमी से जैसे उसका मजाक उड़ाया। बेशक मैंने इस तरह नहीं देखा, लेकिन ज़िंदगी के कैनवस में कोई ऐसा रंग नहीं भरना चाहता जो तस्वीर को ही बदनुमा कर दे। अर्शिश ने इत्मीनान से कहा। मैं जिस तरह ज़िंदगी को देखता हूँ उसमें नफ़रत, हसद, जलन कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से हो रहा है और हुआ है जिनमें ये सारी खसूसियात पाई जाती हैं। खैर अल्लाह करे इल्मदीन को होश आ जाए और बहुत से हक़ाइक़ पर से पर्दा उठ जाए। राशिद ने बात ख़त्म करना चाही, लेकिन अर्शिश के दिल में एक बात जो कहने के लिए वो मौका ढूंढ रहा था, सो आज उसे मिल गया। बहुत से हक़ाइक़ तो तुम पर पहले से ही आश्कार हैं डिप्टी साहब। राशिद खामोश रहा। अर्शिश को देखा, वो जो कह रहा था उसमें हक बजानिब था, सो चुप रहा। चाय आ गई, बिस्किट, सैंडविच, गांव की बेहतरीन बेकरी का सादा केक, सब हो चुका, लेकिन बयान अभी बाकी था। फैज़ान भी चला गया, सदफ ना गई। उसने साफ कह दिया वो 2 दिन और नैन के साथ गुजारना चाहती है। फैज़ान को एतराज़ ना था। आखिर मसला क्या है? मुझे नैन का बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं करने दे रहे तुम? राशिद ने मशकूक अंदाज में पूछा। अर्जिश हंस दिया। पुलिस की नौकरी में इतबार नाम की कोई चिड़िया पिंजरे में रखते हो या सब कुछ शक व शुबा की नज़र कर देते हो? तुम बहाने भी तो इतने बना रहे हो। राशिद ने मुस्कुरा कर कहा। बहाना नहीं बना रहा, अभी उसमें हिम्मत नहीं है कि यहाँ तक आए, और हमारे यहाँ गैर मर्दों को बेडरूम्स में जाने की इजाज़त नहीं होती। बस बात इतनी सी है। ओके, तो ऐसा करते हैं, तुम कॉल मिलाकर स्पीकर पर कर दो। अर्शिश ने खुश होकर थम्स अप दिया और कॉल मिला दी। बयान वही था जो उसने पहले दिया था। सर, मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा। और ये सच भी था, उसने किसी का चेहरा नहीं देखा था, और उसी ने कहा कि अर्जिश ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। खुशी की खबर ये थी कि इल्मदीन को होश आ गया था। बुरी बात ये हुई कि चौधरी ने उसकी मौत के परवाने पर साइन कर दिए। इल्मदीन इतना अरसा चौधरी के साथ रहा था, वो जानता था उसका अंजाम सिवाय मौत के और कुछ नहीं, और मौत से पहले उसको सीने पर रखा एक भारी पत्थर उतारना था। डूबने से पहले कश्ती भी अपना सामान समंदर के हवाले करती है। रात का 1 बज रहा था जब अर्शिश के नंबर पर कॉल आई।
مجھے آپ سے ملنا ہے، علم دین نے بڑی احتیاط سے آہستہ سے کہا۔ وہ جنرل وارڈ میں تھا، 10 بستروں کے اس کمرے میں ہر بستر پر ایک مریض تھا۔ اب کون جانے ان میں کوئی مریض نہ ہو، بھیدی ہو۔ کون؟ ارزش نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ ہسپتال کے جنرل وارڈ میں آ جائیں۔ فون بند ہو گیا تھا۔ علم دین جانتا تھا کہ یہ ملاقات کا وقت نہیں تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ارزش کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ارزش سوچ میں پڑ گیا کہ اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی فراڈ کیا، کسی نے سازش کی ہوگی تو… نین دعا کے اثر میں تھی، ویسے بھی وہ اس وقت نین سے کچھ کہہ کر اسے بے آرام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے راشد کو کال ملائی اور ساری بات بتائی۔ تم پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں۔ اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار چودھری ہوگا، یہ میں تم کو پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ اوکے، میں سول ڈریس میں ہوں، لیکن پسٹل میرے پاس ہوگی۔ ارزش بے آواز کمرے سے باہر آیا، لیکن جانے کیسے سبحان بابا کو خبر ہو گئی۔ ارزش بیٹا، اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کسی کی کال آئی ہے ہسپتال سے، شاید کوئی ضرورت مند ہو۔ آپ رک جائیں، میں چلا جاتا ہوں۔ جو ضرورت ہوگی میں آپ کی کوشش گزار کر دوں گا، آپ نہ جائیں۔ آپ دعا کیجئے گا، سب خیر ہوگی۔ ارزش نے جاتے جاتے کہا، آپ کی جان کو خطرہ ہے بیٹا، مارنے والے سے بچانے والا کہیں بڑا ہے، آپ فکر نہ کیجیے۔ ارزش چلا گیا۔ سبحان بابا نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ راستہ سنسان تھا۔ گاؤں میں ویسے ہی مغرب کے بعد اندھیرے کا راج ہوتا ہے، لوگ جلدی سو جایا کرتے ہیں، اسٹریٹ لائٹس ہوتی نہیں۔ اچھا ہوا کہ ٹائر ٹھیک ہو گئے تھے اور وہ بے خوفی سے اسپتال کی جانب بڑھ رہا تھا۔ راشد نے فون کیا کہ وہ بھی بس پہنچنے والا ہے۔ علم دین پر ایک ایک لمحہ بھاری تھا۔ وہ سر رضائی میں دیے حواس جگائے لیٹا ہوا تھا۔ تبھی چودھری کا آدمی اندر اس کے پاس آیا۔ کیا حال ہے؟ علم دین کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ ٹھیک ہوں۔ انور نے ڈب سے پسٹل نکالا اور علم دین کی چھاتی پر رکھ دیا۔ درمیان میں رسائی ضرور تھی، لیکن پسٹل کی چبھن علم دین محسوس کر رہا تھا۔ یکدم اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر پسٹل چھاتی سے ہٹا لی۔ چونکہ انور کا ہاتھ ٹریگر پر تھا، اس لیے گولی چل پڑی۔ پورا کمرہ گولی کی آواز سے خوفزدہ ہو کر جاگ گیا۔ ڈاکٹرز اور نرسیں آ گئیں، بلکہ جو سو چکے تھے وہ جاگ گئے۔ انور نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اتنے لوگوں کے سامنے اس کا بھاگنا ناممکن سا ہو گیا۔ بھیڑ کو چیرتے ہوئے راشد اور ارزش کو آتا دیکھ کر انور دنگ سا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ دونوں اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں۔ کیا ماجرا ہے بھائی؟ راشد نے انور کو پہچان کے بھی نظر انداز کر دیا۔ میں انور ہوں صاحب، چودھری صاحب کا ملازم۔ انور نے یوں کہا جیسے راشد بھول چکا ہو یا پہچان نہ رہا ہو۔ یہاں کون ہے تمہارا؟ کس کے لیے آئے ہو آدھی رات کو؟ راشد نے اپنا کارڈ دکھایا۔ میں پولیس افسر۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں راشد نے سوچا، وہ تو کچھ بھی نہیں، اس کی پہچان صرف یہ کاغذ کا ٹکڑا اور وردی ہے، اور بس۔ سب ڈاکٹرز اور نرسز جیسے دوبارہ جی اٹھے۔ یہاں سے گولی چلنے کی آواز آئی تھی، اور جب ہم سب یہاں آئے تو یہ شخص بھاگ رہا تھا۔ راشد نے انور کو دیکھا۔ راشد کی آنکھوں میں جو سوال تھا انور نے پڑھ لیا۔ علم دین۔ راشد بری طرح چونکا۔ کہانی سمجھ میں آئی؟ راشد نے ارزش کو دیکھ کر کہا۔ ارزش نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ گاؤں دیہات کے زمیندار خود کو خدا ہی سمجھ لیتے ہیں۔ ان پر طاقت اور پیسے کا ایسا نشہ ہوتا ہے جو موت بھی نہیں اتار سکتی۔ خدا جانے ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا۔ راشد نے کہا۔ علم دین کہاں ہے؟ انور نے آنکھ کے اشارے سے بتایا۔ راشد نے تھانے فون کر کے انور کو لے جانے کا کہا۔ انور کے ہاتھ سے موبائل اور پسٹل بھی اپنی تحویل میں لے لیا۔ 15 منٹ میں ہی پولیس کی جیپ آ گئی اور انور کی کہانی ختم ہو گئی۔ بھیڑ چھٹ گئی۔ راشد کو کون روک سکتا تھا، اور ارزش بھی سب کے لیے محترم تھا۔ علم دین کے پاس 2 کرسیاں رکھ دی گئیں۔ پورے کمرے میں پن ڈراپ سائلنس تھا، اور علم دین اپنا بیان ریکارڈ کروا رہا تھا۔ راشد اور ارزش دونوں کے موبائل ریکارڈنگ پر تھے۔ میں بچپن سے چودھری صاحب کے ہاں کام کر رہا ہوں۔ میرے ابا نے قرض لیا تھا، جس کے بدلے میں اور میری بہن ان کے ہاں کام کرنے لگے۔ بہن 18 سال کی ہوئی تو اس کی شادی کر دی۔ اس کی شادی میں پھر ابا نے قرضہ لے لیا، اور اس کے بدلے میں 24 گھنٹے کے لیے ان کے ہاں ملازم ہو گیا۔
چودھری اپنے سارے کام مجھ سے کرواتا ہے۔ کسی کی زمینوں کی کھڑی فصلوں میں آگ لگوانی ہو، کسی کو مروانا ہو، اور علم دین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر بات شروع کی۔ بیجی اور باؤجی کی کار کا حادثہ نہیں ہوا تھا۔ ان کی کار کے اسی طرح سے ٹائر نکارا کیے گئے تھے۔ ارزش کے چاروں طرف دھماکے ہونے لگے۔ اب اس نے اس کے بعد کیا سننا تھا؟ حالی حالی نظروں سے راشد کو دیکھا۔ ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ علم دین کہہ رہا تھا، چودھری صاحب نے سوچا آپ نے واپس نہیں آنا۔ نین بیٹی کمزور عورت کیا کر لے گی؟ وہ ساری زمینوں کے مالک بن جائیں گے۔ انہوں نے پٹواریوں سے بھی بات کر لی تھی۔ اب آپ کی جیپ کے ٹائر بھی۔ علم دین رکا، پھر بولا، جو چاہے مجھے سزا دے دیں، لیکن اپنے ہاتھ سے دیجیے گا۔ چودھری کے پاس گیا تو اس نے میری لاش کتوں کے حوالے کر دینی ہے۔ اور کون کون ملوث ہے اس کام میں؟ راشد نے پوچھا۔ آپ تو جانتے ہیں ان کے کالے کرتوت؟ ارزش نے راشد کو دیکھا۔ جانتا ہوں، لیکن تمہاری زبان سے سننا ہے۔ ان کا بڑا بیٹا اور چند ملازم، باقی ان کی بیوی اور چھوٹا بیٹا معصوم ہے۔ وہ رات قیامت کی رات تھی۔ گھر آتے آتے فجر کی اذان ہو گئی۔ ارزش کا رخ گھر کی طرف نہیں تھا، مسجد کی طرف تھا۔ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے کان میں علم دین کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ جھٹکتا مگر گونج مسلسل آ رہی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بھی اس کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ کیا مانگے۔ پچھلی کوتاہیوں کی معافی کی گزارش کرے یا آنے والے دنوں کی بھلائی کی بات کرے۔ گھر میں داخل ہوا تو سبحان بابا نے فکر مندی سے دیکھا۔ پوچھا کچھ نہیں۔ ارزش گول کمرے میں چلا گیا۔ سبحان بابا پانی کا گلاس لے کر گول کمرے میں آ گئے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ پریشان ہو؟ کس نے بلایا تھا؟ بابا، ساری عمر ایک بات کا دکھ رہے گا۔ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے بغیر ارزش نے کہا۔ کس بات کا؟ سبحان بابا اور زیادہ فکر مند ہو گئے۔ میں باہر کیوں گیا؟ میں نہ جاتا، نہ بیجی اور باؤجی ہم سب جدا ہوتے، نہ نین اتنی مشکلیں اٹھاتی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ بیٹا، ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ سرکار کی بس اتنی ہی زندگی تھی۔ کاش کاش یہ انہونی نہ ہوئی ہوتی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دھاڑیں مار مار کے روئے، لیکن یہ بھی مشکل تھا۔ اس کا ایک ہی حل تھا کہ وہ باؤجی کے کمرے میں چلا جائے، اور وہ چلا گیا۔ میں یہاں آرام کروں گا۔ اگر وہ سبحان بابا سے یہ نہ کہتا تو بابا نے وہاں بھی اس کو بے سکون کرنے آ جانا تھا۔ اس مشکل میں، انتہائی دکھ میں، اس کو اسماعیل یاد آ رہا تھا۔ جب اس کو بیجی اور باؤجی، ماموں مامی کے جانے کی خبر ملی تھی، اسماعیل ہی تھا جس کے گلے لگ کے وہ رویا تھا، لیکن بس اتنا کہ حق ادا نہ کر سکا تھا۔ وہ اس وقت اور تھا، اس کے عزائم، اس کے خواب اور تھے، اور آج وہ یکسر بدل چکا تھا۔ اس کا دل اتنا بھرا ہوا تھا کہ اس نے اسماعیل کو میسج کیا اور موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ اس وقت وہ سو رہا ہوگا، وہ جانتا تھا۔ صبح بہت بھوچل تھی۔ نہ نے دیکھا ارزش نہیں ہے۔ صدف جو کہ مہمان خانے میں سو رہی تھی، صبح ہی اس کے پاس آ گئی۔ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ناشتہ اور پھر میڈیسن کھا کے نین نے سبحان بابا سے ارزش کا پوچھا، وہ تو یہیں سویا تھا تمہارے ساتھ؟ صدف نے حیران ہو کر کہا، اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں۔ وہ صبح فجر کی نماز کے بعد کہنے لگے، میں باؤجی کے کمرے میں ہوں۔ کوئی بات نہیں، انہیں آرام کرنے دو، بہت بے آرام رہے ہیں وہ۔ ہائے میری ستی ساوتری! صدف نے محبت سے نین کو دیکھا۔ تم ہی کہو، اتنی محبت کرنے والے شوہر کا کوئی کیسے خیال نہ رکھے؟ ہاں ہاں جی، آپ تو اس وقت بھی ان کا دم بھرتی تھیں جب وہ کسی کا بھی دم نہیں بھرتے تھے۔ اب تو خیر کایا پلٹ ہو گئی ہے۔ نین شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ دوپہر سے ہی باہر کناتیں لگا دی گئی تھیں، شکرانے کے طور پر، اور سفید حویلی کے لوگوں کی دراز عمری کے لیے قرآن خوانی اور کھانے کا انتظام تھا۔ راشد نے پولیس کی 2 وینیں بارودی سپہ سالاروں کے ساتھ سیکیورٹی کی غرض سے بھیج دی تھیں۔ ایک ہجوم تھا لوگوں کا، سب نین کی محبت میں آ رہے تھے اور بیجی کے عشق میں۔ باؤجی نے جس طرح گاؤں میں سفید حویلی کا مرتبہ بلند کیا، اس کی وجہ سے، اور وہ خود کہاں تھا؟ میں کہیں نہیں ہوں، مجھے یہاں ان کے ساتھ خود کو جوڑنے کا حق بھی کوئی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچا۔ میں تو وہ ہوں جس نے ہمیشہ یہ سوچا کہ میں کیا چاہتا ہوں، اور میرے چاہنے کا کچھ ہوا بھی نہیں۔ ہمیشہ وہ ہوا جو میں نے کبھی نہیں چاہا، وہی ہوتا چلا گیا۔ میرے ارادے، میرے عزم، اللہ رب العزت کے سامنے چٹکی بھر حق کے برابر نہ تھے، اور میں آدم زاد اس رب کی بنائی زمین پر اپنی مرضی کے قدم رکھنے کی آرزو میں نقصان پر نقصان کیے جا رہا تھا۔ اس کے سامنے 27واں پارہ کھلا ہوا تھا اور سورہ بھی الرحمن تھی۔ سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ارشش کی آنکھیں دھندلی ہو گئیں۔ اس نے تو نہ صرف انکار کیا بلکہ مسلسل ٹھکراتا ہی رہا تھا۔ میرے مالک، میں اس اذیت سے کیسے نکل پاؤں گا؟ یہ پچھتاوا، یہ روگ، نین کو دیکھتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کتنی مطمئن اور پرسکون ہے۔ ایسا سکون جس کی خواہش میں وہ گھر سے نکلا، ایسا سکون جو اس کے خیال میں سفید حویلی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ یہ بھول گیا سفید حویلی پتھروں سے بنی عمارت ہے، صرف عمارت۔ اس کا اصل سکون تو اسے آباد رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب وہ ساتھ نہیں۔ یہ کسک بہت تکلیف دہ تھی، بہت زیادہ۔ اسی اثناء میں اس کے کندھے پہ کسی کا ہاتھ آیا تو اس نے کسی بچے کی طرح سہم کے دیکھا۔ اسے لگا کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ سامنے دانیال تھا۔ کیا بات ہے؟ آپ اتنے اپسیٹ کیوں لگ رہے ہیں؟ ارشش نے اجنبی نظروں سے دانیال کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہے نا نین صاحبہ؟ ارشش نے سر کو ہاں میں ہلایا۔ سب ٹھیک ہیں سوائے میری روح کے، وہ بے سکون ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں؟ تم سمجھ جاؤ گے تو شاید مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سر؟ رات علم دین نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اوہ، اسی لیے آج چودھری صاحب کی طرف بہت ہنگامہ تھا، دانیال نے کہا تو ارشش نے دوبارہ پوچھا، کیسا ہنگامہ؟ مجھے ادھر آنے کی جلدی تھی، اس لیے یہ تو نہیں دیکھا، لیکن سنا ہے چودھری کو لینے پولیس وین آئی ہوئی تھی۔ ارشش نے آنکھیں بند کیں اور کہیں بے آواز آنسو حلق سے اتارے اور دل کے دریا میں بہا دیے۔ تم جانتے ہو باؤجی کی کار کا حادثہ بھی حادثہ نہیں تھا۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دانیال بری طرح چونکا۔ آپ سے کس نے کہا؟ ان کی کار؟ مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ علم دین نے تمام گناہوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اللہ نین اور حضر پر مہربان تھا، ورنہ ہماری جیپ بھی اسی طرح کے حادثے کا شکار ہو جاتی۔ آپ پر بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ ارشش نے دانیال کو دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ راشد صاحب بھی اسی لیے آج نہیں آئے۔ ارشش اب بھی چپ تھا۔ دانیال بھی خاموش ہو گیا۔ دانیال گھر آ کے بھی دیر تک اس بات کے زیر اثر رہا، اگر باؤجی اور بیجی کے ساتھ نین بھی چلی جاتی تو؟ اوہ میرے خدایا، اس نے سوچا، اور اگر اس بار بھی دشمن کی چال کامیاب ہو جاتی تو؟ دانیال سوچ رہا تھا، نین کو اللہ تعالیٰ نے 2 بار نہیں 3 بار بچایا ہے۔ ایک بار جب وہ باؤجی کے ساتھ نہیں تھی، دوسری بار جب گولی اس کے کندھے پر لگی، اور اب یہ تیسری بار جب، جیسا کہ ارشش نے کہا، یہ کیسی دشمنی ہے؟ دانیال نے سوچا، چودھری صاحب کی پہنچ راشد پر ختم نہیں ہوئی تھی، اور بھی لوگ تھے جن کو ہوس کی آنکھ نے اندھا کر رکھا تھا، سو ان کی گرفتاری ممکن نہیں تھی، مگر کیس فائل ہو چکا تھا۔ اس پر جتنے چارج تھے سب لکھے جا چکے تھے، مگر اب سوال سیکیورٹی کا تھا، اور یہ سوال ارشش نہیں اٹھایا تھا۔ زخمی ناگ کسی بھی طرح سے حملہ آور ہو سکتا تھا۔ اس کا غصہ بڑھ چکا تھا، تبھی اس نے کال کی، کچھ تو دل ہلکا ہوگا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ ارشش نے چھوٹتے ہی چودھری صاحب سے پوچھا۔ آپ مسلسل مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، اور میں ہوں کہ برداشت کیے جا رہا ہوں۔ چودھری محمد حسین نے گرج کر کہا، کیا بگاڑا تھا باؤجی نے آپ کا؟ بیجی نے؟ ولایت ماموں، مامی؟ اگر کوئی لین دین کا جھگڑا تھا تو آپ کہہ دیتے۔ میرے باؤجی کا دل اتنا بڑا تھا، وہ آپ کو دے دیتے جو آپ کہتے، لیکن ان کی جان تو نہ لیتے۔ آپ نہیں جانتے آپ نے میرے خاندان کا کیسا نقصان کیا ہے۔ آپ یتیمی کے دکھ کو نہیں سمجھے، یا آپ کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر میں تمہاری بیکار باتیں سنے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ… چودھری نے جانے کیا کہنا تھا، ارشش نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کا یہی مطلب ہے چودھری صاحب جو آپ سن رہے ہیں، آپ گناہگار ہیں میرے، اور قاتل ہیں میرے پورے خاندان کے۔
اس زمین پر آپ کو شاید سزا نہ مل سکے، کیونکہ آپ تو اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں، نہ ہی اپنے جرم سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی عدالت کمزوروں کی عدالت ہے۔ اس کے ہاں سب سے پہلے ان کا فیصلہ ہوگا، جو معاملہ اس پر چھوڑ دیتے ہیں۔ میری طرح نہ میں آپ کو بد دعا دوں گا اور نہ ہی اپنا کیس واپس لوں گا۔ فیصلہ اللہ کی ذات کرے گی۔ ارزش بیٹا تم، چودھری کی آواز میں پہلی سی کرچ نہیں تھی۔ میری بات پوری نہیں ہوئی۔ آئندہ آپ نے میرے خاندان کو کوئی تکلیف دی تو شاید میں قیامت کا انتظار نہ کر سکوں۔ اس نے جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ کافی دیر باؤجی کے کمرے میں بیٹھ کر باؤجی اور بیجی کی خوشبو کو محسوس کرتا رہا، اپنی ہی لا علمی پر آنسو بہاتا رہا اور لمبی جدائی ناپتا رہا۔ جو وقت گزر گیا اسے کوستا رہا، پچھتاتا رہا۔ پچھتاوا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بندہ ساری عمر اپنے زخموں کو اپنے ہاتھوں سے خود نوچتا رہتا ہے، دکھ بڑھتا ہے، زخم ہرا رہتا ہے۔ وہ کافی دیر گزر جانے کے بعد بوچھل قدموں سے اٹھا اور چہرہ صاف کر کے کمرے سے نکلا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نین کو کوئی ذہنی اذیت پہنچے۔ نین بھی پرسکون تھی، غربت اور سپردگی کی قیمتی احساسات سے مالا مال، چین سے جی رہی تھی۔ ایک بے نشان گولی نے اس کو کتنا معتبر کر دیا تھا۔ ارزش کبھی اس کا سر دباتا، کبھی پیر، کتنی کتنی دیر اپنی لاتعلقی میں گزرے دن پر کف افسوس ملتا۔ نین فرح دلی سے ہر بار اس کو یہی کہتی، جانے دے، جو گزر گیا سو گزر گیا، اب ہم ساتھ ہیں، کیوں تکلیف دہ باتوں کو دہرائیں۔ بات تو صحیح تھی، سو ارزش نے خود سے وعدہ کر لیا کہ اب ان باتوں کا ذکر تک نہیں کرے گا جو نین کو پریشان کرتی ہیں۔ ارزش نے تمام باتوں کو دل کے بڑے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ نین کی صحت بہتر ہو رہی تھی۔ فائر نے کندھے پر کافی گہرا زخم لگایا تھا۔ ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق زخم ٹھیک ہو جانے کے بعد مزید تھراپی بہت ضروری ہے، ورنہ کندھے کی موومنٹ ختم ہو جائے گی۔ روپے پیسے کی کمی نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ اب جو بات نین کو سکون دیتی تھی وہ ارزش کی غربت تھی۔ زخم کو 2 ماہ ہو چکے تھے، بھر رہا تھا، مگر کچھ زخم ایسے ہی رہ جاتے ہیں اگر ان کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو۔ ایسا ہی ارزش کے ساتھ ہوا۔ شام کا وقت تھا جب وہ ہسر کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بال گیٹ کے پاس چلی گئی، ہسر گیٹ کے پاس گیا اور گیند کے ساتھ کسی کا ہاتھ پکڑے ارزش کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، پاپا، آنٹی۔ ارزش کے ہاتھ ہسر کی طرف گیند لینے کے لیے بڑھے تھے مگر وہیں کے وہیں رک گئے۔ زلیخا سامنے کھڑی تھی۔ وہ سانس لینا چاہ رہا تھا مگر سانس نہیں آ رہی تھی۔ زلیخا کبھی ارزش کو کبھی اس کی حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ پوری حویلی میں آگ کی طرح بات پھیل گئی، کوئی لڑکی ارزش کا پوچھتے ہوئے آئی ہے، دیکھنے میں انگریز لگتی ہے۔ نین نے سنا تو اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ اسے وہ سارے ٹیلی فون کالز، میسیجز یاد آ گئے جو ارزش کے حوالے سے اسے یاد تھے، مگر وہ بھولنا چاہ رہی تھی۔ اسے پتہ چلا آنے والی کو گول کمرے میں بٹھا دیا گیا ہے۔ سیاہ چادر اوڑھے نین گول کمرے میں آ گئی جہاں زلیخا سادہ سبز رنگ کا ٹراؤزر شرٹ پہنے اسکارف لیے بیٹھی تھی۔ نین کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ارزش کو دیکھنے لگی۔ یہ نین ہے۔ زلیخا، زلیخا نے ہاتھ بڑھایا۔ نین نے ہاتھ ملایا۔ کیسی ہیں آپ؟ نین نے خوبصورت نرم لہجے میں انگریزی میں پوچھا۔ اچھی ہوں، اس نے اردو میں جواب دیا۔ بیٹھیے، نین نے اردو میں کہا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس عشق نے زلیخا کو بالکل بدل دیا ہے۔ آپ کو ایڈریس کیسے ملا؟ میرا مطلب ہے آپ جانتی تھیں کہ… نین بہت محتاط گفتگو کر رہی تھی۔ زلیخا مسکرائی۔ اس کے ڈمپل جن پر ارزش فریفتہ تھا گہرے ہوئے۔ جب آپ کچھ ٹھان لیتے ہیں پھر سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ آنے کا بتا دیتی تو یہ آپ کو لینے آ جاتے، نین نے مسکرا کر کہا۔ ارزش اندر ہی اندر مرے جا رہا تھا۔ 2 خوبصورت عورتیں اس کے سامنے تھیں، ایک سے محبت کی اور بنا کچھ کہے واپس آ گیا، ایک نے اس سے محبت کی اور اس کی خاطر زندگی کی بڑی بڑی پریشانیاں سہتی رہی۔ وہ جب زلیخا کو چھوڑ کر آیا تھا تو سوچا تھا کہ نین سے تعلق ختم کر کے واپس چلا جائے گا، لیکن حالات ایسے الجھے کہ نہ جا سکا۔ نین سے نکاح کر کے یوکے چلا گیا۔ سوچا نین نے اجازت دی ہے، وہ کسی کو بھی اپنا سکتا ہے۔
لیکن وہ نہ پہلے ہوا نہ اب۔ جو اس نے سوچا ویسا تو شاید کبھی نہ ہوتا۔ اللہ کو جو نامنظور تھا، بس قدرت کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ادھر ادھر ڈول رہا تھا۔ آپ تھک گئی ہوں گی، اب آرام کریں۔ بانو بھی جو قریب ہی کھڑی تھی نین کے حکم کی منتظر تھی۔ بانو بھی، مہمان خانہ کھول کے دیکھیں، سب ٹھیک ہے؟ بیڈ سیٹ بھی نیا بچھا دیجیے گا، ضرورت کی چیزیں بھی رکھ دیجیے گا۔ اچھا بٹیا، بانو بھی کہہ کر چلی گئیں۔ کیا میں کچھ دیر اور یہاں بیٹھ کر بات کر سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، ضرور۔ میری میڈیسنز کا وقت ہو رہا ہے، میں میڈیسنز کھا لوں پھر آتی ہوں۔ نین نے ارشش کو دیکھا اور اطمینان سے بولی۔ وہ جان بوجھ کر اٹھ گئی۔ اس بات کو زلیخا نے بھی محسوس کیا اور ارشش نے بھی۔ نین جاتے جاتے ہسر کو بھی ساتھ لے گئی۔ گول کمرے میں ایک صوفے پر زلیخا، سامنے ارشش تھا، درمیانی میز پر چائے کے کپ اور کمرے میں خاموشی تھی۔ کون پہل کرے گا؟ دونوں چپ چاپ سے سوچ رہے تھے۔ ایک کے پیر میں مسافت کی ہانک تھی، ہجر کے کانٹے اور بے آس سفر تھا۔ دوسرے کی آنکھ میں ندامت تھی، ان کہی ندامت۔ کون پہل کرے گا؟ دونوں دکھی تھے، مگر دونوں کے دکھ جدا جدا تھے۔ ہجر کے کانٹے، بے آس سفر خاموشی سے تھک گیا، بول پڑا۔ معاف کرنا، محبت اداسی نہ سہ سکی، دیدار کو آ گئی۔ نادام کا سر اور جھک گیا۔ مجھے معاف کر دینا۔ ارشش کی آواز بھرا گئی۔ وہ روتا نہیں تھا، مگر اب ایسا ہو گیا تھا، اس کی آواز بے وجہ ہی بھاری ہو جاتی، آنکھ نم ہو جاتی۔ اکثر پانی پی کر اس کو اپنا گلا صاف کرنا پڑتا، انگلیوں کی چنبش سے آنکھوں کی نمی صاف کرنی پڑتی۔ وہ پہلے کبھی کبھی چشمہ لگاتا تھا، اب باقاعدہ لگانے لگا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہوں؟ زلیخا نے خفت کے مارے دکھی سی ہنسی ہنس کے کہا۔ تم سب کچھ کہہ سکتی ہو، جھوٹا، بے وفا، کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ تم ہی تو ہو جس نے مجھے بتایا میں کون ہوں، سیدھا راستہ دکھایا، وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تمہیں کیسے برا کہوں؟ دونوں کے پاس پھر لفظوں کا فقت پڑ گیا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد زلیخا نے اٹھتے اٹھتے کہا، کسی سے کہو مجھے کمرہ دکھا دے، میں کچھ دن رہ سکتی ہوں نا یہاں؟ آہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ بے تکان بولنے والا ارشش احمد ہکلا گیا۔ شکریہ۔ زلیخا نے اپنا شولڈر بیگ اٹھایا اور دوسرے بیگ کا ہینڈل سیٹ کیا۔ ارشش نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا، اتنا ہی آگے چلا کہ زلیخا کو محسوس کر سکتا تھا۔ مہمان خانے کے سامنے آ کے رک گیا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتا دینا۔ زلیخا نے ارشش کو دیکھا، کچھ تھا اس کی آنکھوں میں، گلہ، شکوہ، شکایت، تہ دامنی، کیا کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں۔ زلیخا کمرے میں چلی گئی، جاتے جاتے بولی، مغرب کی اذان ہو چکی ہوگی۔ ارشش کچھ لمحے ٹھہر کے اپنے اتھل پتھل دل اور جھلکتی آنکھوں پہ بند باندھ کے نین کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ نین نے کوئی سوال نہیں کرنا تھا، لیکن اس کو دکھ تھا کہ اس نے زلیخا کے بارے میں اسے پہلے کیوں نہیں بتا دیا۔ وہ جو نین کو ہمیشہ سکھی رکھنے کی خواہش اور دعا کر رہا تھا، بس سب کچھ سوچ سے ہٹ کر ہو گیا۔ نین ہیزر کو سلا چکی تھی، خود مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی۔ ارشش سر جھکائے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نین نے سلام پھیرا اور ارشش کو دیکھا۔ ارے آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ ارشش بری طرح چونکا۔ زلیخا کہاں ہے؟ آپ اسے چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ وہ بور ہو رہی ہوگی۔ وہ نماز پڑھ رہی ہے، ارشش آہستہ سے بولا۔ میرے بھی بس نفل رہ گئے ہیں، وہ پڑھ لوں؟ ارشش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نین نے بیٹھے بیٹھے نیت کی، وہ کندھے میں درد کی وجہ سے بار بار اٹھ نہیں سکتی تھی، لیکن نماز بھی تو اس نے کبھی قضا نہیں کی تھی۔ صدف کو پتہ چلا۔ پتہ کیا؟ خود نین نے بتایا کہ زلیخا آئی ہے UK سے۔ صدف دوڑی دوڑی چلی آئی۔ اب تو کیا کرے گی؟ صدف نے پریشان ہو کر کہا۔ بلکہ صدف نے تو آتے آتے دانیال کو بھی بتا دیا تھا کہ زلیخا آئی ہے، اور زلیخا کون ہے صرف اتنا پتا ہے کہ وہ ارشش کی کولیگ تھی۔ بھلا کوئی کولیگ بھی اس طرح آتا ہے ملنے کو؟ صدف نے خود ہی سوال خود ہی جواب دیا۔ کوئی اور سلسلہ تو نہیں؟ دانیال نے ایسے ہی کہہ دیا۔
مثلاً؟ صدف نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ محبت وحبت کا چکر؟ اب یہ تو جا کر ہی پتہ چلے گا۔ صدف سے دانیال نے وعدہ لیا کہ وہ جا کر ساری صورت حال بتائے گی۔ صدف سفید حویلی پہنچی تو سب کچھ عام سا پایا، جیسا ہمیشہ ہوتا ہے۔ نہ سٹریس، نہ پریشانی، نہ شور، نہ کوئی اور سوال۔ کہاں ہے زلیخا؟ صدف نے آہستہ سے پوچھا۔ مہمان خانے میں، نین نے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ ہے کون؟ محبت کرتی ہے ارزش سے۔ اور ارزش؟ وہ بھی کرتے ہوں گے یا کرتے ہیں؟ مجھے کبھی نہیں بتایا۔ لیکن اتنا بڑا قدم کوئی یوں ہی تو نہیں اٹھاتا۔ مسلمان ہوئی ہے ارزش کی خاطر۔ واقعی؟ صدف چونکی۔ ہاں، نین مسکرائی۔ ویسے یہ نیکی تو ضرور لکھی جائے گی ارزش کے کھاتے میں۔ اب تو کیا کرے گی؟ جو میرے اللہ نے چاہا میں وہی کروں گی۔ اگر ارزش چلا گیا تو؟ نین نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد مسکرا کے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جائے۔ اس وقت سب سے مشکل میں ارزش ہے۔ اس کے سامنے دو راستے ہیں، انہوں نے اپنے لیے کون سا راستہ منتخب کرنا ہے یہ تو وہی جانتے ہیں۔ یہ مرد کیسے ہوتے ہیں نا، تم سے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کسی اور آنکھ میں اپنے خواب سجا دیے۔ یہ تو فطرت ہے۔ اچھا سن، اچانک صدف کے ذہن میں کچھ آیا۔ کہیں تم اس کو ہمیشہ کے لیے یہاں رکھنے کا تو نہیں سوچ رہی؟ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ نین ہنسی۔ میں نے تمہیں جان سے مار دینا ہے۔ نین زور سے ہنسی۔ زہر لگ رہی ہو ہنستی ہوئی۔ صدف نے غصے سے گھورا۔ اچھا سن، تو ملے گی نہیں زلیخا سے؟ اسی سے تو ملنے کا شوق کھینچ لایا ہے مجھے۔ بانو بھی؟ نین نے آواز دی۔ بانو بھی تیسری آواز میں آئی۔ ارے کہاں تھی آپ؟ نین نے یوں ہی کہا، ذرا مہمان خانے سے زلیخا کو تو بلا لائیں، وہ تو گھنٹہ بھر پہلے ہی ارزش میاں کے ساتھ باہر گئی ہیں۔ صدف نے حیران ہو کر بانو بھی اور نین کو دیکھا۔ کہاں؟ ارے ہاں، ارزش جاتے ہوئے بتا تو رہے تھے، میری ہی مت ماری گئی کہ مجھے یاد نہیں رہا ہے۔ آپ اچھی سی چائے بنا لائیں، نین نے اور کہا، اور بانو بھی چلی گئیں۔ صدف نے گھور کر نین کو دیکھا۔ بھائی چلے گئے تو کیا ہوا؟ یو کے میں بھی تو دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہوں گے، گھومتے پھرتے ہوں گے، تو یہاں کیوں نہیں؟ اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ دوسرے وہ ہماری مہمان ہے۔ نین نے کندھے اچکائے۔ تم ماری جاؤ گی میرے ہاتھوں سے۔ ارزش نہ جاتا اگر زلیخا میسج نہ کرتی۔ اس نے ایک دن مانگا، ارزش انکار نہ کر سکا، اور نین سے کہنے کا حوصلہ نہ ہوا کہ وہ زلیخا اس کے ساتھ ایک دن گزارنا چاہتی ہے۔ ارزش اسے لے کر گاؤں سے قدرے فاصلے پر، جہاں سے شہر کو سڑک جاتی تھی، وہیں ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ وہ کہاں جاتا؟ اس کی سمجھ میں اس وقت بس یہی آیا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، سیاہ لباس پر سفید اور سیاہ رنگ کا سکارف اوڑھے زلیخا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا کھاؤ گی؟ ارزش نے اس پر نگاہ ڈالے بغیر پوچھا۔ کافی یہاں مل جائے گی؟ اس نے فرمائش کر کے فوراً سوال کیا۔ مل تو جائے گی، لیکن کیسی کا پتہ نہیں۔ اچھی کافی پینی ہے تو نین بنا دے گی۔ زلیخا مسکرائی۔ کافی آ گئی، دونوں کے سامنے کپ تھا، اور کپ سے اٹھتی بھاپ کو دیکھتے ارزش نے سوال کیا، تم اسماعیل سے نہیں ملی؟ کس لیے ملتی ان سے؟ ارزش لاجواب ہو گیا۔ گھنٹہ بیٹھنے کے بعد جب دونوں کے پاس کوئی سوال کوئی بات نہ ہوئی تو زلیخا کو کہنا پڑا، چلو چلتے ہیں۔ دونوں گھر آ گئے۔ واپسی پر جیپ میں سوار ہوتے ہوئے ارزش شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس نے تو دن گزارنا تھا۔ زلیخا نے اس کی طرف دیکھا۔ میں جب یہاں آیا تو حالات نے مجھے عجیب طرح سے جکڑ لیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا بیٹا بھی ہے۔ نین نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ انفیکٹ وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے چلے جانے اور پیرنٹس کے ایک کار ایکسیڈنٹ کے بعد اس سے سارے معاملے خود سنبھالے، گاؤں میں سکولز کھولے اور ایک فیکٹری، تاکہ جب میں واپس آؤں تو مطلب اسے یقین تھا کہ تم آؤ گے، پتہ نہیں کیسے، حالانکہ میں نے اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، بلکہ میں یہاں اس لیے آیا کہ نین کو اپنا فیصلہ سنا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یو کے کا ہو جاؤں۔ مگر وہ کیا کہتے ہیں، ہم سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا وہ ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ زلیخا نے بات کاٹی۔ تم جانتے ہو نا،
مجھے تم سے محبت ہے، اور میں نے یہ محبت کسی لالچ، کسی دنیاوی طمع کے بغیر کی۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ پچھلے دنوں میں تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ سب سے رابطے کٹ گئے، لیکن ایک تم تھے جو میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے، نہ دل سے نہ دماغ سے۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ ارزش نے دیکھا اور خاموش ہی رہا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حویلی آئے تو صدف موجود تھی۔ نین نے تعارف کروایا، صدف کا زلیخا کے ساتھ، زلیخا کا صدف کے ساتھ۔ صدف زلیخا کا حسین، معصوم اور سادہ چہرہ دیکھ کر دیکھتی رہ گئی۔ وہ شام بہت بھرپور تھی۔ زلیخا نین سے بہت اچھی طرح بغیر ہچکچے بات کر رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ جانتی تھی کہ عریش شادی شدہ ہے، لیکن حسر کا اس کو نہیں پتا تھا۔ کھانے میں سبحان بابا نے کم مرچوں والا بڑا مزیدار کھانا بنایا تھا۔ رات 12 بجے زلیخا سب کو باری باری خدا حافظ کہہ کر مہمان خانے میں گئی۔ اس رات ارزش نین کے ساتھ ہی تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ نین اس سے سوال کرے، کچھ پوچھے، اس کی بے وفائی کا حساب لے، لیکن نین نے کوئی سوال نہیں کیا۔ نین کی خواہش تھی کہ ارزش خود بتائے کہ وہ کیسے بھول گیا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اگر بھول گیا تھا تو بھولا ہی رہتا، کیوں ایک معصوم دل کو توڑنے کا گناہ کیا؟ جانے زلیخا کیا سوچ رہی ہوگی، کیا سوچ کے آئی ہوگی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے آج جب یہ دونوں گئے تھے اپنے لیے کوئی فیصلہ ہی کر کے آئے ہوں۔ نین نے سوچا۔ اس کا دل دھڑک کے رہ گیا۔ عجیب عجیب وسوسوں میں گھری نین جانے کب سوئی۔ صبح نماز کے لیے اس کی آنکھ کھل گئی۔ نماز پڑھ کر قرآن پڑھا اور بے چین ہو کر باہر آ گئی۔ خاموشی تھی، کوئی آواز دور سے آ رہی تھی، لیکن ایک آواز بالکل قریب سے آئی، سبحان بابا کی آواز۔ وہ گیٹ پار کر کے سبز گھاس پر ٹہلتی ہوئی نین کے پاس آ گئے۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں بابا؟ بیٹا، مہمان کو اسٹیشن چھوڑ کے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ زلیخا چلی گئی؟ جی، میں نماز کے لیے اٹھا تو انہوں نے مجھ سے کہا میں ان کو اسٹیشن چھوڑ آؤں۔ لیکن وہ کہاں گئی ہیں؟ نین نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ خط دیا ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ نین نے خط لے کر کھولا۔ آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ سبحان بابا نے جاتے جاتے پوچھا۔ نہیں، نین نے خط پر سے نظریں ہٹا کر کہا۔ خط پڑھ کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ایک عورت کا دکھ سمجھ سکتی ہے۔ ایک محبت کرنے والا دوسرے محبت کرنے والے کا دکھ جانتا ہے۔ اس نے ارزش کے بغیر جتنا وقت گزارا، لگتا ہے بس گزارا ہی ہے، جیا نہیں۔ جانے اب زلیخا کیسے جیے گی؟ ارزش کے ہاتھ میں خط دیتے وقت نین نے اپنی تکلیف کا اظہار کر دیا۔ میں سوچ رہی ہوں، جس عورت نے آپ کی خاطر اپنی شناخت تک بدل لی، وہ اب کیسے جیے گی؟ اکیلی، بغیر محبت کے، بنا محبت کے، بنا مل جانے کی آس کے۔ ارزش کے سامنے خط کھلا ہوا تھا۔ میں جا رہی ہوں۔ جو دیکھنے آئی تھی سب کچھ ویسا ہی تھا۔ تمہاری شرمندگی، تمہاری مسز کی تمہارے لیے محبت، کہ اس نے ایک بار تم سے یہ نہیں کہا یہ لڑکی کون ہے، کیوں آئی ہے۔ اس نے مجھے تمہاری محبت میں قبول کیا، خیر مقدم کیا۔ تمہارا لہجہ، تمہارا انداز، تمہارے ہر جملے میں نین کا ذکر تمہاری سچی محبت کی گواہی دے رہا ہے۔ حسر کو دیکھ کر تمہاری آنکھوں سے جھلکتا پیار اس بات کا گواہ ہے کہ تم صرف اور صرف فوتر ہو، اور میں ایک مر مٹنے والی لڑکی سے اس کا شوہر اور ایک معصوم بچے سے اس کا باپ چھیننے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور نہ میں یہ سوچ کر آئی تھی۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ میرا ارادہ ہے یہاں سے عمرہ کرتی ہوئی UK جاؤں گی۔ کبھی UK آنا ہو تو ملنا۔ خدا حافظ۔ وہ سارا دن بہت سوگوار تھا، جیسے کوئی برسوں پرانا ناتا ٹوٹ گیا ہو، مرگ ہو گئی ہو۔ نین اور ارزش ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ ارزش باؤجی کے کمرے میں تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ باؤجی کا کمرہ اس کی پناہ گاہ تھا۔ وہ ذرا سا بھی پریشان ہوتا تو وہیں چلا آتا۔ دستک پر اسے پلٹ کر دیکھا۔ نین ہاتھ میں ایک رجسٹر لیے کھڑی تھی۔ آؤ آؤ نین، دستک کیوں دے رہی ہو؟ آ جاؤ، ادھر آئیں، یہاں بیٹھے۔ نین نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔
رجسٹر کھولا اور سامنے ارشش کی تصویریں کھل گئیں، ہر صفحے پر ایک نئے انداز کی تصویر، کبھی ہنستے ہوئے، کبھی سنجیدہ۔ اس کے کتنے روپ تھے جو نئے نے رجسٹر میں پوسٹر کی شکل میں محفوظ کیے ہوئے تھے، تمام کے تمام پینسل سکیچز۔ ایک تصویر جس میں ارشش اپنی جیپ کے ساتھ کھڑا تھا، نین نے بتایا کہ اس کی فیورٹ تصویر ہے۔ نین، میں بہت گناہ گار ہوں، تمہارا، زلیخا کا، بلکہ باؤجی اور بیجی کا بھی۔ میں نے کیا کیا نہیں ٹھکرایا، اگر مجھے پچھتاوے کی سزا ملی تو میں اسی قابل ہوں۔ ارشش، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی محبتیں دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ محبت رہی ہے۔ محبت کا مطلب ہے دعا۔ محبت سر تا پا دعا ہوتی ہے، وہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں سوچتی ہے اور نہ کچھ چاہتی ہے۔ ارشش نے نین کو حیران ہو کے دیکھا، وہ پرت در پرت کھلتی اس حسین آنکھوں والی لڑکی سے کیوں دور رہا۔ ایک بات کہوں، نین نے تصویریں سمیٹتے ہوئے کہا، آپ زلیخا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، میرے پاس آپ کی یادوں کا خزانہ ہے، ہزر ہے، میں جی لوں گی۔ ارشش اب کے زمین پہ بیٹھ گیا، اس کی گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو دیا۔ نین نے پریشان ہو کر اسے کندھوں سے پکڑ کے صوفے پہ بٹھایا۔ ارشش کسی چھوٹے سے بچے کی طرح صوفے پر بیٹھا، نین کے کندھے سے لگ کر کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا۔ ارشش، آپ اتنے کمزور نہیں ہو سکتے۔ نین نے ارشش کو خود سے الگ کیا اور اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے میں تمہاری بنائی تمام تصویروں میں محبت کا رنگ بھر سکوں؟ آپ نہیں بھریں گے تو ان میں بھلا کون رنگ بھرے گا؟ ارشش نے نین کا ماتھا چوم لیا۔ محبت کی دعا دونوں کو اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ مہربان رات گزر رہی تھی، جاگتی آنکھوں میں سپنے بن رہی تھی، بے خوف بے جھجک ساتیں پھول کی طرح کھل رہی تھیں۔ ختم شد۔